घाट पर हम देखते हैं कि सब लोग एक बार में बैठे होते हैं, लेकिन अचानक वहाँ पर सब कुछ हिलने लग जाता है, जैसा कि कोई ज़लज़ला आ गया हो। तब एक लड़का वहाँ से फ़ौरन उठता है और बाहर की तरफ भागने लग जाता है। इसके पीछे 3 और आदमी भी जाते हैं। वो बाहर आकर देखते हैं कि आसमान पर एक शिप चल रही है। वो इसका पीछा करते चले जाते हैं ताकि इसमें दाखिल हो जाएं। इसका पीछा करते करते वो एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो शिप लैंड होती है। उन्हें उस शिप के अंदर बुला लिया जाता है। शिप का मेंबर उनसे पूछता है कि वो इस शिप में आना क्यों चाहते हैं, जिस पर पहला इंसान कहता है कि वो फेमस होना चाहता है, इसीलिए इस शिप में आना चाहता है। उसकी सिलेक्शन नहीं होती और उसे गिरा दिया जाता है। दूसरा लड़का कहता है कि वो पैसा हासिल करने के लिए इस शिप पर सवार होना चाहता है और इसका मेंबर बनना चाहता है, लेकिन उसकी भी सिलेक्शन नहीं होती। तीसरा आदमी खुद ही डर की वजह से गिर जाता है। फिर चौथे आदमी की तरफ आया जाता है। वो पहले तो कुछ नहीं बोलता, उसे गिराने लगते हैं, लेकिन फिर वो अचानक से कह देता है कि वो आज़ादी हासिल करने के लिए इस शिप में आना चाहता है। तब एक कई नाम की लड़की उसे पकड़ लेती है और शिप का मेंबर डिक्लेयर कर दिया जाता है उसे। वो शिप में दाखिल हो जाता है, लेकिन वो लड़का जिसका नाम यामा होता है, जिसको अभी सिलेक्ट किया जाता है, वो एक आदमी को देखता चला जाता है। के बाद यामा की जिम्मेदारी कई को दे दी जाती है कि वो खुद यामा को संभाले और उसे ट्रेन करे। इसके बाद हम दो शिप्स का मुकाबला होते देखते हैं। पहली शिप हार्लोक की गोस्ट शिप है जिसका नाम आर्केडिया है, और दूसरी शिप एमएक्स जोन पेट्रोल की है। एमएक्स जोन पेट्रोल वाले अपने फाइटर्स को लॉन्च करते हैं ताकि हार्लोक की शिप पर हमला कर सकें और उन्हें तबाह कर सकें। हार्लोक भी अपने फाइटर्स को कहता है कि वो उस शिप में जाएं और जाकर हमला करें। वहाँ एंटर होते हैं वो फाइटर्स, जहाँ पर वो सबको मार देते हैं, और जो नया लड़का जो अभी आया ही था यामा, उसको एनिमी पकड़ लेता है और उसकी आंखों में कोई मशीन लॉन्च कर देता है। लेकिन अचानक ही एक हार्लोक का फाइटर वहाँ पर आता है और उसे बचा लेता है। वो लोग जीत जाते हैं और माले गनीमत लेकर अपनी शिप की तरफ वापस चले जाते हैं। शिप में जाते हैं तो हार्लोक उन्हें ऑर्डर देता है कि वो डार्क मैटर जनरेटर को एक्टिवेट कर दें। वो सब लोग उसे एक्टिवेट करने की तैयारी में लग जाते हैं। इस डार्क मैटर जनरेटर की मदद से वो लोग फास्ट स्पीड में वहाँ से निकल जाते हैं। मीटिंग हो रही होती है जहाँ पर बहुत से काउंसलर्स और एक किंग बैठा होता है। उस मीटिंग में एक इंसान जिसका नाम इज़रा होता है, वो उन्हें बताता है कि दोनों शिप्स का मुकाबला हुआ, लेकिन हार्लोक वो शिप जीत चुका है। इसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि खुशकिस्मती से वो हार्लोक की शिप यानी कि आर्केडिया में अपना एक जासूस भेजने में कामयाब हो जाते हैं। ये बताकर वो वहाँ से अपने घर की तरफ रवाना होना चला जाता है, जहाँ हमें मालूम होता है कि इज़रा ने अपने भाई को उस शिप में भेजा है और यामा उसी का भाई है। वो शिप में इज़रा का जासूस बनकर गया है ताकि हार्लोक की एक एक खबर पर नज़र रख सके और उन्हें बता सके कि वो आगे क्या करने वाला है। आर्केडिया में यामा को शिप के फीचर्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर फाइटर उसे कहता है कि ये शिप एक सेल्फ रिपेयर पावर रखती है और इसके साथ साथ इसके पास डार्क मैटर जनरेटर भी है जो इसे ताकतवर बनाता चला जाता है, और शिप बगैर पेट्रोल के कई मील सफ़र तय कर लेती है। फिर वो डार्क मैटर जनरेटर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ यामा को पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी एलियंस की है, इंसानों की नहीं, और इन एलियंस को नेबुलंग कहा जाता है। तभी वहाँ पर वो एलियन यानी कि जिसका नाम मिमी होता है वहाँ पर आ जाती है। वो उन एलियंस की आखिरी सर्वाइवर थी। शिप के फीचर्स जानने के बाद यामा शिप की तलाशी के लिए चला जाता है। वो छुप कर सेंट्रल कंप्यूटर रूम में चला जाता है, जहाँ पर एलियन मिमी उसे देख लेती है। वो उसे कुछ कहती नहीं और जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिमी और हार्लोक की मीटिंग से हमें पता चलता है कि वो दोनों ही जानते हैं कि यामा इज़रा का भेजा हुआ एक जासूस है। थोड़ी ही देर में कई एक मुश्किल से मिशन के बारे में बताती है, जिसके उसके साथ सिर्फ यामा जाने की हामी भरता है। कई से बताती है कि वो किसी प्लेनेट पर एक बॉम्ब को इम्प्लांट करने जा रहे हैं। प्लेनेट पर पहुंचकर यामा उससे पूछता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। वो उसे अपना प्लान बताते हुए कहती है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर वापस जाना चाहते हैं। उन्होंने अभी तक यूनिवर्स में 98 बॉम्ब्स को इम्प्लांट कर दिया है और वो इन बॉम्ब्स की एनर्जी को यूज़ करेंगे। इम्प्लांट करते वक्त वहाँ पर जगह हिलने लग जाती है, जैसे ज़लज़ला आता है। तब हार्लो का आदमी उन्हें बताता है कि वो गलत जगह पर बॉम्ब लगा रहे हैं।
دراصل وہ جس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں وہ ایک کریچر کا گھر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ سولجر کسی بھی طرح کئی کو بچا لیتا ہے مگر یاما وہاں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ کئی اس کی مدد کرنا تو چاہتی ہے مگر وہ کچھ کر نہیں پاتی اور وہ دیکھتی ہے کہ آرکیڈیا سے ہارلوک اترتا ہے اور اسے بچانے کے لیے اس کے پاس چلے جاتا ہے۔ کیپٹن یہ جانتے ہوئے کہ یاما ایک جاسوس ہے اس کی ہیلپ کرتا ہے، وہ شپ میں اسے بٹھاتا ہے اور اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاما اس کی طرف اپنی گن کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے لیکن کیپٹن اسے کچھ نہیں کرتا۔ یاما حیران ہو کر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اپنی جان کو بچاؤ گے نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ راستہ خود اپنے لیے اختیار کیا ہے اور تم اپنا بہتر فیصلہ کرو گے۔ سب لوگ شپ میں ان دونوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ تب یاما وہ گن پھینک دیتا ہے اور کیپٹن کی مدد کے لیے راضی ہوتے ہوئے شپ کو وہاں سے نکال دیتا ہے۔ کیپٹن یاما کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم واقعی میں آزادی چاہتے ہو تو پہلے خود کو ان رشتوں سے آزاد کرو جو کہ تمہیں جکڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد چاہے مجھے قتل کر دینا۔ وہ لوگ شپ میں چلے جاتے ہیں جہاں پر یاما کی واپسی کا سن کر سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہارلوک میٹنگ میں بتاتا ہے کہ ابھی تک وہ 99 بومبس کو امپلانٹ کر چکے ہیں اور اب صرف ایک لاسٹ بومب ہے جو کہ وہ ارتھ پر امپلانٹ کریں گے۔ یہ سن کر وہ سب لوگ بہت حیران ہوتے ہیں۔ ارتھ پر بھی سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آرکیڈیا یعنی ہارلوک کے شپ اور سب سولجرز ان کی طرف آ رہے ہیں۔ ارتھ کو بچانے کے لیے ازرا کاؤنسلرز اور کنگ سے کہتا ہے کہ اسے کلیڈو اسٹار سسٹم یوز کرنے کی پرمیشن دی جائے۔ سب کاؤنسلرز کہتے ہیں کہ اسے یوز کرنا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے یونیورس تباہ ہو جائے گا، مگر کنگ اپنا فائنل ڈیسیژن دے دیتا ہے اور انہیں الاؤ کر دیا جاتا ہے کہ وہ کلیڈو اسٹار سسٹم کو یوز کر سکیں۔ ازرا جب گھر جاتا ہے تو اس سے لڑکی پوچھتی ہے کہ کیا تم اپنے بھائی سے اتنی ہی نفرت کرتے ہو کہ اس سے کنٹیکٹ نہ ہونے کے باوجود بھی تم پریشان نہیں ہو؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یاما سے غلطی سے ایک ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا اور اس ایکسیڈنٹ میں ہی ازرا اپنی ٹانگیں کھو بیٹھا تھا اور اس وجہ سے وہ ابھی بھی یاما سے نفرت کرتا ہے۔ ازرا وہاں سے خاموشی سے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد سب انجنز، سولجرز اور شپس کو تیار کرنے کا آرڈر دیا جاتا ہے۔ ازرا ان سب کو تیار کرتا ہے کیونکہ وہ اب ہارلوک کو روکنے کے لیے اس کا باقاعدگی سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اسے جنگ کر کے اسے ہرا سکے۔ وہ سب شپس اور سولجرز آرکیڈیا کے پاس پہنچتی ہیں اور تب ایک فائٹر ہارلوک کو بتاتا ہے کہ 36,000 کی تعداد میں سب شپس ان کے آگے سامنے موجود ہیں، اس کے علاوہ کچھ ان کے پیچھے بھی ہیں۔ کیپٹن انہیں حکم دیتا ہے کہ وہ جلدی سے ہائی سپیڈ سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ دوسری طرف یاما کو پتہ چلتا ہے کہ انہی شپ میں سے کسی ایک شپ میں اس کا بھائی بھی موجود ہے۔ وہیں پر ازرا آرڈر دے دیتا ہے کہ ریس سے ان پر حملہ کر دیا جائے۔ چاروں طرف سے شپس ان پر حملہ کر دیتی ہیں مگر وہ ریز ریفلیکٹ ہو کر واپس انہی شپس کی طرف آ جاتا ہے۔ ازرا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ہولوگرام ہے اور انہیں دھوکہ دے کر وہ اپنی شپ کو کسی دوسری لوکیشن پر لے گئے ہیں۔ ازرا فوراً سے کہتا ہے کہ ان کی لوکیشن ٹریس کر کے ان کا پیچھا کرو۔ جب آرکیڈ یا دوسری لوکیشن پر پہنچتے ہیں تب وہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ دشمن تو وہاں پہلے ہی جال بچھا چکا ہے اور وہ دشمن کی ریس میں ڈیٹیکٹ ہو چکے ہیں۔ ازرا گیایا نیٹ ورک سے آرکیڈیا پر کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تب وہاں پر یاما اپنے بھائی سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہارلوک کا مشن یونیورس کو تباہ کرنا نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنی فوج کو واپس لے جائے، لیکن ازرا اس کی نہیں سنتا اور کال کو کاٹ کر کلیڈو اسٹار سسٹم سٹارٹ کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ کلیڈو اسٹار سسٹم کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سب لائٹ کو ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور ایک پاورفل انرجی بن جاتی ہے۔ یہ انرجی جس بھی چیز پر پڑتی ہے وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ آرکیڈیا پر انرجی ڈال کر اسے تباہ کرنے کا پلان بنا رہے تھے۔ لائٹ اکٹھی کر کر اس پر فوکس کی جاتی ہے مگر ہارلوک اپنی شپ کو کسی بھی طرح بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہارلوک گیایا شپ پر اٹیک کر دیتا ہے جس میں ان کی 97% شپس اور انجن تباہ ہو جاتے ہیں اور صرف 17 باقی رہ جاتے ہیں۔ ان 17 کو بھی تباہ کرنے کے بعد زندہ رہنے والوں کو وہ لوگ قید کر لیتے ہیں۔ ان قیدیوں میں یاما کا بھائی ازرا بھی شامل تھا۔ یاما اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم غلط کر رہے تھے، مگر ازرا اسے بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے ہارلوک کا ایک قصہ سناتا ہے۔ دوسری طرف آرکیڈیا شپ ارتھ کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ سب لوگ بہت خوش تھے کہ اب وہ وہاں پر اپنا مشن کمپلیٹ کر لیں گے۔
مگر اچانک ارتھ ڈیڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا یہ ہولوگرافک پروجیکشن تو نہیں؟ تب عزرا یاما کو اور میمی سولجرز کو ایک پرانا قصہ سنانا شروع کر دیتی ہے کہ جنگ کے بعد سب لوگ ارتھ کی طرف روانہ ہونے کی اجازت رکھتے تھے، اور ہیرلوک بھی گیایا کا ہی ایک سولجر تھا اور ارتھ کو بچاتا تھا، اسے ڈیفینڈ کرتا تھا۔ آرڈر کی فورس دی گئی جس میں 4 شپس تھیں اور ایک آدمی جس کا نام توشیرو تھا وہ اسے کنٹرول کرتا تھا۔ توشیرو اور ہارلوک دونوں بیسٹ فرینڈ بن گئے، لیکن تب گیایا اور وہاں کے رہنے والوں نے غداری کی اور وہ پولیٹیشین کے ساتھ مل گئے۔ اس غداری پر ہارلوک اور توشیرو کو بہت غصہ تھا۔ ہارلوک نے بدلہ لینے کا سوچا اور اس نے گیایا کے 3 ایروپلینز اڑا دیے جس میں پولیٹیشین بھی تھے۔ گیایا نے ہارلوک کو بھی غدار سمجھا اور ہارلوک پر حملہ کر دیا، جس پر اس نے توشیرو کو بچانا چاہا۔ خود کو بچانے کے بعد وہ ارتھ کو بچانے کے لیے میمی کے پاس آیا اور اسے کہا کہ ڈارک میٹر سے ارتھ کو کور کر دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہ جانتی تھی کہ یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے مگر ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے ڈارک میٹر سے ارتھ کو کور کر دیا۔ ڈارک میٹر جب ارتھ پر چھوڑا گیا تو ارتھ اور اس کے ارد گرد موجود ہر چیز ڈیڈ ہونے لگ گئی اور تباہ ہونے لگ گئی۔ ہارلوک ایک دفعہ پھر سے وہاں سے بچ تو گیا مگر وہ اب ایک کرسڈ پائریٹ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جنگ کے 5 سال بعد ہارلوک گیایا سے 100 بومز چوری کر لیتا ہے۔ ہارلوک حقیقت میں ان بومز کو یونیورس میں لگا کر میمی کی جنکشن تھیوری کو اپلائی کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کی بجائے یونیورس کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اسی لیے یاما اب تمہیں ضرورت ہے کہ تم جاؤ اور اس دنیا کو بچاؤ۔ ہارلوک کے سولجرز بھی اس سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، جس پر میمی کہتی ہے کہ یونیورس ہر طرف سے آپس میں جڑا ہوا ہے، بومز کو بلاسٹ کرنے سے سب کچھ ختم تو ہو جائے گا، ایک دفعہ ہر چیز ایکسٹنکٹ ہو جائے گی مگر ارتھ اور اس میں موجود ہر چیز پھر سے ری بورن ہونے لگ جائے گی۔ ہارلوک کہتا ہے کہ میری معافی کا صرف یہی راستہ ہے۔ وہ کئی سے بومز کو ایکٹیویٹ کرنے کا کہتا ہے مگر کئی رک جاتی ہے۔ اچانک خبر ملتی ہے کہ ان کی شپ کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے اور میکینیکل روم میں کسی نے کوئی گڑبڑ کی ہے۔ اس کے بعد قیدی کی بھاگ جانے کی اطلاع ہوتی ہے۔ وہ سب ہتھیار لے کر ہارلوک کی طرف آتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں۔ وہاں پر عزرا آتا ہے اور ہارلوک سے کہتا ہے کہ اس نے اسپیس لا کو توڑا ہے اور قانون توڑنے پر اسے اریسٹ کیا جائے گا۔ ارتھ پر بھی یہ نیوز دکھایا جاتا ہے کہ ہارلوک کی شپ کو پکڑ لیا گیا ہے اور انہیں قید کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد عزرا یاما کی بھی پروموشن کر دیتا ہے۔ یاما نامی کے بارے میں پوچھتا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ نامی سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر وہ نامی کے پاس جاتا ہے جہاں اس سے وہ پوچھتا ہے کہ تم نے اسے دھوکہ کیوں دیا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اس ایکسیڈنٹ میں یاما کی غلطی نہیں تھی بلکہ نامی کی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ یاما کو پسند کرتی ہے، جسے سن کر عزرا کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ پلگس کو نکال دیتا ہے۔ نکالنے کی وجہ سے نامی کی باڈی کو آکسیجن نہیں ملتی اور وہ مر جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کا ہولوگرام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عزرا یاما کے پاس آتا ہے اور اسے ایک ڈسک دیتا ہے جو کہ نامی نے ریکارڈ کی تھی۔ ڈسک میں نامی اسے بتاتی ہے کہ دیکھو یہ وہی پھول ہے جو کہ تمہاری ماں پہلے اگایا کرتی تھی مگر پھر وہ یہ پھول اگنا رک گئے، اب دیکھو یہ دوبارہ سے اگنے لگ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ عزرا تمہارا بڑا بھائی ہے، اسے معاف کر دو اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بناؤ۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یاما ڈارک میٹر والی جگہ پر ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ارتھ کے ٹی وی چینلز پر یہ خبر پھیلا دی جاتی ہے کہ بہت ہی جلد ہارلوک اور اس کے سولجرز کو ختم کر دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ شپ کو خالی کرنے کا آرڈر دیا جاتا ہے تاکہ شپ میں ہی سب کو مار دیا جائے۔ ان پر حملہ کیا جانے والا ہوتا ہے کہ یاما وہاں پر ایک چھوٹا سا اٹیک کر کر ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سولجرز کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ گیایا، ہارلوک اور باقی سب غلط ہیں، تم میرے ساتھ ارتھ پر چلو، میں تمہیں کوئی چیز دکھانا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے تم میرا ساتھ ضرور دو گے۔ وہ سب کو ویپنز دیتا ہے اور انہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہاں پر وہ میمی کو اور ہارلوک کو دونوں کو آزاد کر دیتے ہیں مگر ہارلوک بہت ہی ڈی موٹیویٹڈ ہوتا ہے اس وقت۔ یاما اسے وہ پھول دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ابھی بھی دنیا اور یونیورس کے ری بورن ہونے کی امید باقی ہے۔ اس پھول کو دیکھ کر ہارلوک بھی بہت خوش ہوتا ہے کہ انسانوں کے ری بورن ہونے کی امید زندہ ہے۔ وہ سب گیایا کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہارلوک بھی اس مقابلے میں ان کا ساتھ دیتا ہے۔
وہ شپ کو وہاں سے نکال کر ارتھ کی طرف چلتے ہیں۔ راستے میں ان پر حملے بھی کیا جاتا ہے، گایا اپنی فوج کے ساتھ ان پر حملہ کرتی ہے، مگر ہارلو کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہولوگرام دنیا کے سامنے آئے اور دنیا کو حقیقت نظر آئے۔ جب گایا کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقابلہ اور ان کا ہدف ہولوگرام ہے تو وہ فوراً سے کہتے ہیں کہ انہیں ہولوگرام تک پہنچنے کی پرمیشن نہ دی جائے، مگر اس میں ہارلو کامیاب ہو جاتا ہے اور اس ہولوگرام کو تباہ کر کے دنیا کو بتاتا ہے کہ گایا تم سے حقیقت کو چھپا رہا ہے اور دھوکے میں رکھ رہا ہے، ابھی بھی دنیا کو ٹھیک کرنے کی امید ہے۔ اگر کوئی پھول ایکسٹنکٹ ہونے کے باوجود بھی ری بورن ہو سکتا ہے تو ہمارے بھی ری بورن ہونے کی امید ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کنگ انہیں جووین بلاسٹرز یوز کرنے کا آرڈر دیتا ہے اور جب یہ آرڈر ازرا تک پہنچتے ہیں تو ازرا پریشان ہو جاتا ہے، مگر کاؤنسلرز کہتے ہیں کہ دنیا تباہ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، مگر ہارلوک کو ختم ہونا ہی پڑے گا۔ ازرا ان پر حملہ کر دیتا ہے اور ان کی شپ میں اپنے سولجرز کو داخل کر دیتا ہے۔ سولجرز سے ٹائی بہت بہادری سے لڑتی ہے، مگر وہ سب سولجرز کا اکیلے مقابلہ نہیں کر پاتی۔ سولجرز اسے گھیر لیتے ہیں، پھر یاتران وہاں پر اسے بچا لیتا ہے۔ وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ دوسری طرف ہم ارتھ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر جووین بلاسٹر 60% چارج ہو چکا ہے۔ میں ہم ازرا اور یاما کی لڑائی دیکھتے ہیں جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کو زخمی کر دیتے ہیں اور ہارلوک وہاں پر یاما کو بچانے کے لیے ازرا کو گولی مار دیتا ہے۔ اس کے بعد جوپیٹر میں سب کاؤنسلرز بیٹھ کر جووین بلاسٹرز ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور ایک بیم کو ٹیسٹ کے طور پر بھیجتے ہیں جس سے بہت زیادہ شپس تباہ ہو جاتی ہیں۔ ازرا بتاتا ہے کہ یہ بیم جوپیٹر سے آئی ہے اور نیکسٹ والی بیم اس سے بھی زیادہ پاورفل ہوگی جو ارتھ اور آرکیڈیا کو تباہ کر دے گی۔ یہاں سے درخواست کرتا ہے کہ وہ دوسری بیم سے ارتھ کو بچا لیں۔ اس کے بعد ہارلوک فوراً سے میمی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا کو بچانے کے لیے ڈارک میٹر کو پھر سے ریلیز کرنا پڑے گا۔ میمی اپنا سارا کا سارا ڈارک میٹر ریلیز کر دیتی ہے اور اسی دوران وہ خود بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک طرف بیم اور دوسری طرف ڈارک میٹر دونوں ریلیز ہو جاتے ہیں، مگر کسی طرح ہارلوک آرکیڈیا اور ارتھ دونوں کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ بیم انہیں تباہ نہیں کر پاتی۔ کاؤنسلرز یہ جان کر بہت غصہ کرتے ہیں کہ ازرا نے ان سے غداری کی اور سارے پلان کے بارے میں ہارلوک کو بتا دیا۔ وہ لوگ ارتھ کے تباہ ہوئے حصوں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر ازرا بہت خوش ہوتا ہے۔ ہارلوک یاما سے کہتا ہے کہ دنیا کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سب فوراً مکمل کر دیا جائے۔ اتنے میں گایا کی فوج انہیں گھیر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب وہ سرنڈر کر دیں۔ ہارلوک اپنا آپ کرسی پر بٹھا دیتا ہے اور یاما کو ایک پائلٹ بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد میمی بھی آ جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ جب تک آرکیڈیا بچی ہوئی ہے وہ بھی زندہ رہے گی۔ وہ لوگ آرکیڈیا کو سٹارٹ کرتے ہیں اور وہاں سے خود کو گایا کی فوج سے بچا لیتے ہیں۔ مووی کو یہاں پر ختم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یاما اب ایک پائلٹ بن چکا ہے اور خود کو ہارلوک کے مشن پر لگا دیتا ہے تاکہ وہ اسے جلد از جلد کمپلیٹ کر لے۔